अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सैद नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। और जिसे ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, अगर किसी को ये सही से शो नहीं हो रही, कोई ख़ुद से पढ़ना चाहता है, सुनना नहीं चाहता, तो ये साइड पे 4 एरोज़ बने हुए हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे बड़े पेज पे शो हो जाएगी, फिर आप इसे इजीली पढ़ भी पाएंगे। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन भी लीजिए। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं आज की किसकी जानिब। नावल जो हुक्म सरकार बाय हिना सैद नावल्स, एपिसोड नंबर 6। महानूर बीबी आप। उसकी ज़ुबान और जहन उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो उसके आगे कुछ कह ना सका। महानूर अंदर आ चुकी थी। ये लम्हात, ये बात इसके लिए इसलिए हैरान कुन थी कि एक अमीर ज़ादी का एक मामूली से ड्राइवर में दिलचस्पी लेना और फिर सर्द रात की तन्हाई में उसके क्वार्टर में चले आना, इस सब के लिए तो वह हैरान ही रह गया था। तारीख़ गवाह है कि इश्क व मोहब्बत ने कभी किसी की हैसियत नहीं देखी थी। वो तो रूहों पे अलवही जज्बा बनकर उतरा था और यादगार दास्तानें रकम कर गया था। जिनसे मोहब्बत की जाती है यासिर, उन्हें नामों से नहीं पुकारते, ना ही ओहदों से। वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। महानूर के मुंह से एतराफ़ी मोहब्बत सुनकर यासिर के डूबते दिल को थोड़ा सा हौसला मिला, मगर वो अभी तक हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गोते खा रहा था। आप बैठिए ना, पहली बार मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाई हैं। वो कदरे नर्वस हो रहा था। महानूर चलती हुई आई और उसके बिस्तर पर बैठ गई। तुम भी बैठो यासिर। आपके बराबर बैठो, मगर कैसे? वो परेशानी से गोया हुआ। मोहब्बत करने से पहले इस फ़र्क का ख्याल क्यों नहीं आया? अब तो मोहब्बत करके एक दूसरे के बराबर हो गए हैं हम यासिर। वो उठ गई और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? कोई भी सज़ा दे लें, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं आपको सारी ज़िंदगी नहीं बताता, पर क्या करूँ? मेरे अंदर का शख्स बड़ा बेवफा निकला। उसने मेरा सारा गरूर खाक में मिला दिया। मैं आपकी मोहब्बत को दिल में छुपा कर रखना चाहता था। आपकी मोहब्बत को दिल के मन मंदिर में बिठाकर हर रोज़ इसका दीदार करना चाहता था, मगर अफसोस ये सब आपके सामने ज़ाहिर हो गया। वो असहद अफसुर्दगी से गोया हुआ। यासिर, तुम जानते हो, मैंने बहुत दुआओं के बाद तुम्हें पाया है। जब से तुम यहाँ आए हो, मेरे दिल ने तुम्हें पाने की बहुत आरज़ू की है। और देखो, मेरी आरज़ू सच्ची थी, जो आज तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हें देख सकती हूँ। मैं यकीनन खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कोई भी चाहता है, लेकिन एक खौफ दिल में घर कर गया है। वह खलाओं में घूरता हुआ बोला। महानूर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। हैसियत? उसने फ़कत इतना ही कहा। हम अपनी मोहब्बत को कभी भी किसी को पैसों में तोलने नहीं देंगे यासिर। तुम्हें पाने के लिए मैं पुरसाइश ज़िंदगी, रुपया, पैसा, ये ऐशो इशरत सबको ठोकर मार दूँगी, मगर तुम्हें कभी खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वह अटल अंदाज में कहती हुई क्वार्टर से बाहर निकल गई और जाते हुए यासिर की भूख और नींद अपने साथ ले गई। हेलो माय प्रिंसेस, सारिन उसकी आंखों में आंखें गाड़े मखमूर आवाज़ में बोला। नूरम की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने मुझे माय प्रिंसेस। आज सारे फासलों को मिटाने का वक्त आ गया है। इसने सरगोशियाना अंदाज में कहते उसके रुखसार पे झूलती आवारा लिट को फूंक मार कर पीछे किया, तो वो खौफज़दा सी होकर चेहरे का रुख फेर गई। अरे माय प्रिंसेस, अपने प्रिंस से यूँ तो ना मुँह फेरो। अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हें पाने के लिए सारिन किस हद तक जा सकता है। मेरा चैन और सुकून सब चुरा लिया था तुमने, आज वही सूद समेत वापस लेने का इरादा है। उसने नूरम के कान के करीब चेहरा किए गंभीर आवाज़ में कहती उसकी रूह फना कर दी। सारिन ने रहा सहा फासला समेटते उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए से अपने करीब किया, तो वो उसकी फुलादी गिरफ्त में छटपटाते हुए सर दाएं से बाएं नफ़ी में हिलाते खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसूद। देखो ना, मैं भी किस कदर दीवाना हो गया तुम्हारा कि बेखुदी खुदी बोली जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया।
کوئی ہے یہاں؟ پلیز میری مدد کرو۔ سارم نے اس کے منہ پہ لگی ٹیپ ہٹائی تو وہ زور سے چلائی تھی۔ ایک میں ہوں جو تمہیں چھونے کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہوں، اور ایک تم ہو کہ مجھے نظر انداز کیے کسی اور کو بلا رہی ہو۔ یہ تو چیٹنگ ہوئی نا مائی پرنسس، اور سارم کی ڈکشنری میں چیٹنگ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ میرے ساتھ ان لمحات کو حسین بنا لو، پھر جہاں دل چاہے چلی جانا۔ وہ اس کے دائیں بائیں بازو رکھے، اس کی فرار کی تمام راہیں مسدود کیے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا، تم میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ تمہیں سوچتا ہوں تو میرے دل کی گہرائیوں میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں سامنے نہیں پاتا تو میرا دل جھلستا ہے تمہارے بنا، سلگتا رہتا ہے میرا دل۔ ہیلپ ہیلپ، وہ پھر سے روتے ہوئے چلائی تھی۔ شٹ اپ! سارم نے ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تو وہ فرش پہ جا گری۔ اس کے منہ سے خون نکلا تھا، وہ اس کے بھاری ہاتھ کے جاندار تھپڑ کی تاب نہ لا سکی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ سارم نے اس کے بے جان وجود کو کاندھے پر ڈالا اور باہر نکل آیا۔ اب وہ اسے کسی اور جگہ منتقل کر رہا تھا تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو جائے، اس کے دوست سجاد کے فارم ہاؤس پر، جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی گاڑی کی ٹکر سالار کی گاڑی سے ہو گئی تھی۔ دونوں میں بحث ہوئی۔ سارم نے اسے گالی دے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سالار کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے اس کی گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا تاکہ اس گھٹیا انسان کا منہ توڑ سکے۔ سجاد وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب تو کیا کرے گا؟ سجاد نے نورم کے بے ہوش وجود کو ہوس بھری نظروں کے حصار میں لیے سارم سے پوچھا، ارے تو دیکھتا جا، اب میں کیا کروں گا؟ پہلے اس کا غرور توڑوں گا، اس کے بعد ہی اگلا کام کروں گا۔ سارم نے شفافیت کی انتہا کر دی۔ مجھے بھی موقع دے گا یار، یا اکیلے اکیلے ہی مزے لوٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ خباثت زدہ انداز میں بولا۔ آف کورس یار، فکر مت کر یار، جب میرا دل بھر گیا تو تجھے ہی دوں گا۔ اور سب سے اہم بات، خبردار جو تو نے اسے مجھ سے پہلے چھوا بھی۔ یاد رکھ، شکار میں سب سے پہلا حصہ شیر کا ہوتا ہے۔ سارم نے اسے کرخت لہجے میں وارننگ دی۔ اور دوسری بات، اس بارے میں کسی کو ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ یار تجھے بتایا تو ہے کہ میرے اس ٹھکانے کا تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا، تو بالکل بے فکر رہ، کسی کو ذرا سی بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ سجاد کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نورم کی جانب بڑھتا، اس کے فون پر اس کے ڈیڈ کی کال آنے لگی تھی۔ آپ مسٹر سارم بات کر رہے ہیں؟ اس کے ڈیڈ کی بجائے کسی اور کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ اور آپ کون؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور شاید آپ کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے، آپ بھی جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جائیں۔ میں بس پہنچ رہا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور بھاگتا ہوا سیڑھیاں نیچے اتر آیا۔ اس نے سجاد کو آواز دی تو وہ بوتل کے جن کی طرح فوراً سے سامنے حاضر ہو گیا۔ کیا بات، سب خیریت تو ہے؟ اس وقت باہر کیا کر رہا ہے؟ ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ کب؟ کیسے ہوا؟ سجاد بھی پریشان ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ یار، ابھی میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ تو دعا کر سب خیر ہو۔ تو پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سجاد نے اسے تسلی دی۔ میں بھی چلوں تیرے ساتھ؟ سجاد نے پیشکش کی۔ نہیں، تو یہی رہے، اور خبردار جو اسے چھوا بھی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ میں نے پہلے کبھی بے ایمانی کی ہے تیرے ساتھ، جو اب کروں گا؟ سجاد نے اسے تسلی دی اور بیک سائڈ سے گاڑی لے کر نکلا ہی تھا کہ دوسری جانب سے ایک اور گاڑی اس گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ کون ہو تم؟ سالار دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آیا تھا۔ کبھی سجاد نے درشتگی سے سوال کیا۔ پیچھے رہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اس نے کوٹ ہٹا کر شرٹ کے اندر لگے گن ہولڈر سے پسٹل نکالا جو وہ اپنی سیفٹی کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میرے ہی گھر میں گھس کر مجھے ہی دھمکا رہے ہو؟ اسے نیچے کرو۔ سجاد اس وقت نہتا تھا، تبھی اس نے سالار کے گن تاننے پر ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ وہ کدھر ہے جو ابھی آیا اندر؟ نکالو اسے باہر۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ سجاد مزید کچھ بولتا، سالار نے اس کی کنپٹی پر گن رکھتے ہوئے بولا، مزید ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو 6 کی 6 گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس انسان کو ہر کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا جس نے اسے والدین کی گالیاں دی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس وقت وہ وکیل کم اور بکھرا ہوا شیر زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔
وہ سارے کمروں کی تلاشی لے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سیڑھیوں سے اوپر والے کمرے کا دروازہ کھولا وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ وہاں اور کوئی نہیں بلکہ نورم دکھائی دی تھی۔ وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اس تک پہنچا تھا۔ سجاد اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر سارم کو پتہ چل جاتا کہ اس کی نورم کو کسی اور نے چھوا ہے تو وہ اس کی جان نکال دیتا۔ سجاد کو کمرے میں آتے دیکھ سالار نے اس کی ٹانگ میں فائر کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اپنی ٹانگ پکڑے فرش پر گرا۔ سالار نے نورم کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اس کا سہارا لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ سالار نے فی الحال اس سے کوئی بھی سوال کیے بنا اسے اس کے ہاسٹل میں چھوڑ دیا۔ نورم نے ہاسٹل کے گیٹ پہ پہنچ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھوپھا جان آپ یہاں؟ نورم نے ماجد پھوپھا کو سامنے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، لاہور سے کچھ خریداری کرنی تھی تمہاری عظمیٰ پھوپھی کے لیے تو زوار کے ساتھ آ گیا، سوچا تم سے بھی مل لیا جائے۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو، تمہارے باپ سے کہہ دوں گا تاکہ وہ رقم بھیج دے۔ سالار اسے کل رات سے ہی ہاسٹل چھوڑ کر گیا تھا اور آج ہی وہ دونوں اس کے ہاسٹل آ گئے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے انہیں اس کے اغوا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ دیکھیں جناب، مجھے کچھ کہنا تو نہیں چاہیے مگر بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ کل کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ مجھ اور میرے ہاسٹل پہ بدنامی کا دھبا لگے، آپ کو ایک بہت ہی اہم بات سے آگاہ کرنا چاہوں گی۔ زوار جو چاہتا تھا کہ نورم کو کچھ دنوں کے لیے واپس گھر لے جائے، وارڈن سے بات کرنے آیا تھا، لیکن وارڈن نے اسے ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا میں، وہ لہجے میں حیرت سموئے بولا۔ دراصل بات نورم کی سرگرمیوں کے متعلق ہے۔ وارڈن کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آپ کھل کر کہیں، یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ وہ سخت ناگواری سے بولا۔ سننا ہے تو پھر سنیں۔ نورم کو یہاں پڑھائی کے علاوہ کسی اور ہی چیزوں میں دلچسپی ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ اس کی مختلف لڑکوں سے دوستیاں ہیں۔ 2 لڑکے تو اسے ہاسٹل کے گیٹ تک چھوڑنے آئے ہیں اور ایک لڑکے نے اسے دینے کے لیے پارسل بھی دیا تھا۔ ایک بار نشا کا فیانسی ارحم اسے گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا اور دوسری بار رات کو سالار۔ یہ کہہ کر اس نے زوار کی سماعتوں پہ بم گرایا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ اشتعال انگیزی میں آگے بڑھا تھا، پھر مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا اور قدموں کو بھی روک لیا۔ دیکھیے، اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں تو میں آپ کو CCTV فوٹیج دکھا سکتی ہوں۔ وارڈن نے اسے ثبوت دکھانے کی پیشکش کی۔ آپ سراسر غلط بیانی کر رہی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں جھوٹ بول سکتی ہوں لیکن کیمرے کی آنکھ تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا۔ اس وارڈن نے زوار کو وہ فوٹیج دکھا دی جس میں نورم ہاسٹل کے گیٹ میں کھڑی ایک لڑکے سالار سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر جو طوفان زوار کے دل میں برپا ہوا تھا وہ کسی بڑی تباہی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ماہنور اپنی دوستوں میں سے خصوصی طور پر عروسہ سے یاسر کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ یاسر کو دیکھ کر اپنے ہی چکر میں پڑ گئی تھی۔ ابھی تو اس نے عروسہ سے لڑائی مول لی تھی، ابھی اس نے اپنی خاندانی نام و وقار سب کو قربان کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ضیاء الرحمن بھائی کبھی بھی یاسر کو اپنا بہنوئی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ انسان تو تھا لیکن اس کے پاس روپیہ پیسہ، بینک بیلنس اور زمین و جائیداد اور کاروبار بھی نہیں تھا۔ یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ ماہنور نے ایک پلان بنایا کہ وہ یاسر کو گاڑیوں کا شو روم بنا کر دے گی۔ اس پہ محنت سے وہ ایک دن ضیاء الرحمن کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح کسی کو بھی اس کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے اپنا پلان بنا لیا تھا، بس اب یاسر کو منانا باقی تھا۔ اگلے دن یاسر شلوار قمیض پہ نیا سویٹر پہنے بالکل تیار کھڑا تھا، تبھی وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت جلوہ افروز ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے یاسر کو دیکھا اور سیلز مین کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ یہ سویٹر سر پر سوٹ کرے گا۔ وہ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ یاسر اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا، ماجی کی آواز آئی، جو روزانہ ماہنور کے گھر سے نکلنے سے پہلے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارتی تھی، وہیں رک کر بولی، یاسر، کیا تمہاری ڈرائیور کی یونیفارم دھونے والی تھی؟ نہیں ماں جی۔ اس سے پہلے کہ یاسر اپنا جملہ مکمل کرتا، ماہنور نے اس کی بات کاٹ کر اپنا چہرہ سائیڈ ونڈو سے باہر نکال کر کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں نے اسے سادہ کپڑوں کا کہا ہے۔ اچھا، تو بہت پڑھ لکھ گئی ہے، اپنی مرضیاں کرنے لگی ہے۔
وہ اندر چلی گئیں تو یاسر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یاسر گاڑی کی سپیڈ کم کر لو۔ وہ مین روڈ پر آئی تو ماہنور نے کہا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کم کیے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ ماہنور نے اردو میں ہی سادہ انداز میں اس کی تعریف کی۔ یہ پہلی تعریف تھی جو کسی خوبصورت لڑکی نے یاسر کی تھی۔ اس کی طرح شیدہ مونچھوں تلے عنابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سب آپ کی صحبت و محبت کا اثر ہے۔ ماہنور نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کبھی کبھی تو تمہاری باتیں مجھے حیران کر دیتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو۔ میرے خیال میں علم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ ڈگریوں کی محتاج نہیں۔ بی بی جی، میرا بھی یہی خیال ہے، بلکہ میرا بھی یہ حکم ہے کہ تم مجھے بی بی جی نہ کہا کرو۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر گاڑی سڑک کے درمیان میں ہی روک دی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ماہنور کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے نوکری سے نکال رہی ہیں؟ ماہنور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یاسر کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ یہ تمہاری سادگی ہی ہے جس نے مجھے پہلے دن سے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ تمہارا عہدہ بڑھ گیا ہے، اب تم ماہنور کے دل کی سلطنت کے مالک ہو۔ یہ سلطنت تمہاری حکمرانی کی منتظر ہے۔ مجھے صرف ماہنور کہا کرو۔ ماہنور؟ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے دھیمے سے بولا، کیونکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں نے ہارن بجانا شروع کر دیے تھے۔ صرف ماہنور؟ بی بی جی؟ تو مجھے بی بی جی کہتے ہو نا، تو مجھے لگتا ہے میں کوئی بوڑھی مائی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کھلکھلائی تو یاسر بھی ہنسنے لگا۔ کالے جانے پہ وہ واپس جانے لگا تو ماہنور جاتے ہوئے رکی، پھر پلٹ کر آئی اور اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یاسر اس کے ایسے دیکھنے پہ سٹپٹا گیا۔ آج 12 بجے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، وہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ یاسر قدرت کی اس کایا پلٹ نظام پہ ازحد حیران ہوا۔ پہلے وہ اس کا انتظار کیا کرتا تھا، آج وہ اس کا انتظار کرے گی۔ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ماجد پھپھا اسے ہاسٹل سے گھر لے کے آئے تھے۔ وہ اکیلی اپنے کمرے میں تھی، تبھی زوار وہاں آیا اور جارحانہ تیوروں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب چیزیں بیکار ہو جائیں تو انہیں کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دینا چاہیے۔ مجھے استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ تم جیسی لڑکی سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتا اس گھر میں۔ ایک انچاہے رشتے کا بوجھ جو ہمارے درمیان ہے، اسے میں بہت جلد اتار پھینکوں گا اپنے سر سے۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کے من میں کڑواہٹ گھول رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم میرے سامنے آتی ہو تو دل چاہتا ہے تمہارا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تمہارے مقدر میں صرف اندھیرے لکھ دوں، تمہاری ان آنکھوں پہ جلتے ہوئے انگارے رکھ دوں جن سے تم نے میرے سوا کسی اور کو دیکھنے کی جرأت کی۔ وہ غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کوئی امید نہیں رکھی تھی زوار بھائی۔ آپ سے میں نے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا۔ آپ کو جو دل کرتا ہے کریں اور سوچتے رہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ بہت بے خوف ہونا تم۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں ان بے خوف آنکھوں میں خوف کا جہاں آباد کر سکتا ہوں، ڈر کا گھر بنا سکتا ہوں، تمہاری چمکتی آنکھوں کو، تمہاری خود اعتمادی کو یوں چٹکیوں میں اڑا سکتا ہوں، مگر کیا کروں، تم پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ کرخت لہجے میں جتا رہا تھا۔ جو دل میں آتا ہے کریں جا کر، میری جان چھوڑ دیں۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اس کے رعونت بھرے انداز کو برداشت کر رہی تھی۔ تمہارا میرا کوئی میل نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، تم میرے قابل ہی نہیں۔ وہ اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلتا وہاں سے جا چکا تھا۔ کل شام کو عظمیٰ پھوپھی کے سوتیلے بھائی گھر آ گئے تھے، لیکن وہ طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر کمرے سے نہیں نکلی۔ مغرب کی اذان ہونے لگ گئی تھی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور بڑے منہمک ہو کر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ یکدم سے ڈر گئی۔ کون؟ خوف سے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اس کو اسرار بھائی کی بے باک اور گندی ہوس بھری نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے ان کی گندی نظریں نورم کی ہی طواف کرتی تھیں، اس لیے تو جب وہ آتے تھے اپنے کمرے سے وہ باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ نورم بی بی، کیا ہوا؟ باہر سے ملازمہ کی پریشان سی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چہرے سے آنسو صاف کر کے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آپ کچھ پریشان سی ہیں؟ ملازمہ نے اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سوال کیا۔ وہ کافی پرانی ملازمہ تھی اور نورم کو بہت پسند کرتی تھی۔
نہیں تو تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ وہ جلدی سے ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ آپ کو بڑی بیگم جی بلا رہی ہیں، وہ بہت غصہ ہیں آپ پر۔ اس نے عظمیٰ پھوپھی کا پیغام اس کو دیا۔ میں آتی ہوں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جلدی آئیں، وہ کہہ کر فوراً چلی گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اس نے شال اچھے سے اپنے گرد لپیٹی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ ان کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ خود کو ان کی ڈانٹ کھانے کے لیے تیار کر کے جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کا مشترکہ سلام کیا۔ سامنے ہی صوفے پر اسرار بھائی بیٹھے تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں شیطانگی چمکنے لگی تھی۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آئیے آئیے، آپ تو ہمیں دیکھ کر کمرے میں ہی چھپ گئیں، ہم آپ کو کھا تھوڑی جائیں گے، کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھیں۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار شال کو اپنے گرد سیٹ کر رہی تھی۔ ارے کیا ہوا نورم؟ اس کے لہجے میں نورم کے لیے فکر دیکھ کر عظمیٰ پھوپھی نے پہلو بدلا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ پھر وہ غصے سے نورم کی طرف پلٹی۔ یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن کو دیکھو۔ وہ خود بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ان کا حکم ملتے ہی وہاں سے سرپٹ بھاگی، جبکہ اسرار کی ہوس بھری نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ یاسر پورے 12 بجے کالج کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ ماہنور وعدے کے مطابق اس کی منتظر تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہنور نے حکم دیا تھا کہ گاڑی کو جناح گارڈن کی طرف موڑ لو، تو حکم کی تعمیل ہوئی تھی۔ گاڑی وہاں جا کر رکی تو دونوں گاڑی سے نکل کر پارک میں ایک جگہ جا کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ وہاں اور بھی کپلز بیٹھے ہوئے تھے جو دھوپ کی تمازت سے اپنے مستقبل کی سنہرے خواب بننے میں مصروف تھے۔ اب یاسر کو کوئی اور بھی مالک اور نوکر نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے بھی اس کی گاڑی سے مطابقت رکھتے تھے۔ کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ بظاہر اس کا شوہر، دوست یا کزن دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے چاٹ کا آرڈر دے دیا تھا۔ ماہنور کی بجائے یاسر خاصا نروس دکھائی دے رہا تھا۔ یاسر زندگی جو اچھے سے گزارنے کے لیے باوقار اور باعزت کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ظالم سماج تمہیں اپنے بے رحمانہ قدموں کی ٹھوکروں سے کچل دے گا۔ وہ حیرت و استعجاب سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے جیسے پھولوں کی پتیاں جھڑ رہی تھیں۔ وہ بڑی محویت سے ماہنور کی گفتگو سن رہا تھا۔ میرا ہاتھ تھام کر تم نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن میرا خاندانی وقار اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کے لیے تمہیں بھی ویسا ہی بننا پڑے گا۔ مگر کیسے؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہنور نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یاسر کی روح تک میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں تمہیں ان کے برابر بناؤں گی، وہ محبت آمیز انداز میں بولی۔ کوئی جادو کریں گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ پیسہ سب سے بڑا جادو ہے آج کل کے زمانے میں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا جادوگر۔ جس کے پاس پیسے کی طاقت ہے وہ اس کے بل پہ کسی کو بھی نچا سکتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی۔ خالی جیب والا جادوگر اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ ماہنور کی کسی بھی بات کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے حصے کی جائیداد سے اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا دوں گی۔ ماہنور کی بات سن کر یاسر نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اسے شاید ماہنور کی بات کا جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے اور ماہنور پر یہ لمحات بہت بھاری پڑ رہے تھے۔ اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ یاسر، میری آنکھوں میں دیکھو، وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر بولی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں ماہنور بی بی۔ اس کے فکرے میں کرب اور دکھ نمایاں تھا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ اس کے انداز پر روحانسی ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے کچھ بولو یاسر، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ سچ مچ رونے لگی تھی۔ آپ نے تو مجھے اپنے روپے اور پیسے کے جادو سے جیتے جی ہی مار دیا ہے بی بی جی۔ خدا کے لیے یاسر کو ایک ڈرائیور ہی رہنے دیں، کم از کم اس طرح میری اپنی نظروں میں عزت تو ہے۔ وہ لجاجت سے بولا۔ میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتی اور اس عہدے پر، اس روح پر
اس روپ اور اس عہدے میں میرے بھائی تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پیار و محبت عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا بی بی جی۔ میرا مقصد تمہاری توہین کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ میری خود غرضی سمجھ لو کہ اب میں تمہیں خود سے کسی بھی قیمت پر جدا نہیں کر سکتی۔ چاٹ والا پلیٹیں رکھ کر جا چکا تھا، وہ دونوں وہیں پر پھر سے بیٹھ گئے۔ اپنی محبت پر بھروسہ رکھیے۔ یاسر نے آپ کی جائیداد سے محبت نہیں کی، اس نے آپ کی روح سے محبت کی ہے، اور محبت صرف پا لینے کا نام ہی تو نہیں، محبت تو قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ وہ بولا تو ماہ نور اس کی اعلیٰ سوچ کی قائل ہو گئی۔ اس کا رتبہ ماہ نور کے دل میں اور بھی بڑھ گیا۔ زندگی کی آخری سانس اور آخری دھڑکن تک میرے لبوں پر صرف آپ کا ہی نام ہوگا۔ میرا وعدہ ہے، محبت کی راہوں میں جتنے بھی کانٹے آئیں گے، آپ مجھے خود سے ایک قدم آگے پائیں گی۔ یہ غریب ڈرائیور کا اپنی محبت پہ اعتماد ہے۔ اس نے یہ کہہ کر چاٹ کی پلیٹ ماہ نور کی جانب بڑھائی تو وہ دونوں چاٹ کھانے لگے۔ میں نے سنا ہے آپ کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ماہ نور نے قہقہہ لگایا تو پارک میں بیٹھے ہوئے ارد گرد کے لوگ اس کے قہقہہ لگانے پر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یاسر حیران ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ تو میری چال تھی، میں نے رانی کو استعمال کیا تھا یہ اگلوانے کے لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور جو بھی میں نے کیا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ وہ شرارت سے مسکرا دی۔ اگر آپ کی یہ شرارت میری جان لے لیتی تو؟ وہ بھی اس کی ہنسی سے محظوظ ہونے لگا۔ یہ کیا جان جانے کی باتیں شروع کر دی؟ اب تمہاری جان میری امانت ہے اور میرا دل تمہاری امانت۔ ماہ نور نے آخری فقرہ اپنے دل کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ایک وعدہ کرو، آئندہ تم مجھے ماہ نور بی بی نہیں کہو گے، صرف ماہ نور کہو گے۔ وہ ایک دلکش ادا سے بولی تھی کہ یاسر کو خود بخود اس پہ پیار آ گیا تھا۔ وہ بھی محبت بھرے انداز میں جواباً بولا، جو حکم سرکار۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے واپسی کے لیے۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بے حد مشکور ہوں جو یوٹیوب کے اوپر اپنا رسپانس دیتے ہیں اور یہاں پر روز کمنٹ کرتے ہیں، اور پیج پر بھی میرے گروپ میں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اپنا ساتھ یوں ہی بنائے رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔